السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پروگرام گلہائے سیرت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابن تعظیم عباسی۔ سامعین، میرا یہ پروگرام ہر جمعہ سے 10 بجے آپ سماعت FM 88.6 پر براہ راست سماعت کر سکتے ہیں۔ دور سے سامعین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0995 321 086۔ اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کا ایڈریس ہے www.facebook.com/radio سماعت FM 88.6۔ پیج پر آئیں، پروگرام کی پوسٹ اپڈیٹ ہے، پروگرام سماعت کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ہم آپ کی قیمتی رائے پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماعت FM 88.6 کی انتظامیہ کو بھی مشکور ہوں کہ جو میرے اور آپ کے رابطے کا ذریعہ بنے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو جسم عطا کیا اور اس سے متعلق کچھ احکام ذکر کیے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، اس کے متعلق بھی احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اسی کے دیے ہوئے جسم اور مال کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں برکتیں نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 77 ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہو اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو حاصل کرے۔ یہ سونا چاندی، کرنسی، دولت، مال مویشی، زمین، باغات، فصلیں، کھیت کھلیان وغیرہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے، اور اسی مالی عبادت کا نام زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی اور عشر ہے۔ سامعین مکرم، اسلام کے اقتصادی نظام کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام
दौलत को एक जगह मुंजमद नहीं रहने देता, बल्कि इसको गर्दिश में रखता है, ताकि मालदार तबका माल की कसरत और फरावानी की वजह से गुरूर, तकब्बर और जुल्म पर न उतर आए। इसी तरह गरीब भी एहसास कमतरी का शिकार होकर मायूसी और जराइम का मुर्तकिब न हो। अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा जहाँ लोगों की माशरती ज़रूरियात को पूरा करता है, वहाँ इसका रूहानी फ़ायदा ये हासिल होता है कि इंसान के दिल से माल की मोहब्बत निकल जाती है, क्योंकि माल की बेजा मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो इंसान अपने मकसद तख्लीक से यकसर गाफिल हो जाता है। चुनांचे इस्लाम ने माल के मुतालिक चंद इबादत मुकर्रर फरमा दी है ताकि मुआशरा जुल्म सितम और जराइम से पाक साफ रहे। इस्लाम के इस इक़्तिसादी निज़ाम का एक जुज़ उशर भी है। जिस तरह सोने चांदी पर ज़कात वाजिब है, इसी तरह ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात लाजिम है। इसी का नाम उशर है। अल्लाह ताला के फजल करम से फसलें और बागात तैयार हो चुके हैं, और चूंकि हमारे यहाँ अभी फसल की कटाई का आगाज हो चुका है, मुल्क के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फसल कटाई का आगाज हो चुका है, और इसीलिए फसल से मुताल्लिक़ अहकाम के जो फसल की ज़कात है, जिसे उशर कहा जाता है, उसके हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात आज की गुफ्तगू में आप अहबाब के सामने रखूंगा। सामईन मुकर्रम, ये बात ज़हन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे सोना और चांदी की ज़कात मुकर्रर की है, माल की ज़कात मुकर्रर की है, माल तिजारत की ज़कात मुकर्रर की है, ऐसे ही फसलों की भी ज़कात मुकर्रर की है। जो भी ज़मीन उगाती है, चाहे वो फसल हो, फसल की मुख्तलिफ सूरतें हो, चाहे वो गंदम हो, चावल हो या फल फ्रूट हो, कोई भी अजनास में से कोई भी चीज़ हो जो ज़मीन उगाती है, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को लाजिम करार दिया है। फसल की जो ज़कात है उसे उशर कहा जाता है। आम जो माल की ज़कात है उसे हम ज़कात के लफ्ज़ से ही ताबीर करते हैं, ज़कात ही कहते हैं। सोना चांदी की जो हम ज़कात देते हैं, इसी तरह जो नकदी माल है, माल तिजारत है, उसके ऊपर जो हम अल्लाह का हक निकालते हैं, अल्लाह ने जो हमारे ऊपर गुरबार मसाकीन का हक लाजिम किया है, उसको हम ज़कात कहते हैं। लेकिन जो जिसका ताल्लुक फसल के साथ है, ज़मीन की पैदावार के साथ है, उसे उशर कहा जाता है। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी से खुद ही पलकों से सजदे टपक। सामईन मुकर्रम, उशर के हवाले से चंद ज़रूरी अहकामात अब अहबाब के सामने रखता हूँ। उस हवाले से सबसे पहली बात कि उशर का वजूब, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है हमारे लिए उशर अदा करने के हवाले से, वो आप अहबाब के सामने रखता हूँ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 267 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। ऐ ईमान वालों, अपनी कमाई में से पाकीज़ा चीजें खर्च करो और उस पैदावार में से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की है।
बत नजर आएगा। ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 141 وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور اللہ کے مقرر کردہ حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جھکانے کی فرصت سامع مکرم، ان آیات مبارکہ کے اندر جس عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے فصل کی زکوٰۃ یعنی عشر۔ تو عشر کے حوالے سے چند بنیادی احکامات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ عشر، سب سے پہلی بات کہ عشر کسے کہتے ہیں۔ سامع مکرم، زمین کی پیداوار کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اب اسے عشر کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم دیگر جو مال ہے اس کی جو ہم اس کا نکالتے ہیں اللہ کا حکم سے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زمین کی پیداوار سے جو ہم غرباء اور مساکین کا حق نکالتے ہیں اس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیداوار کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، اور عشر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ کتنا عشر ادا کیا جائے گا، لیکن عشر، یہ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ تو جب 10واں حصہ دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ جائے گا ساری محفل یمک جائیں گی۔ سامع مکرم، اب یہاں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0995321086۔ سامع مکرم، آج کی گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ عشر کے حوالے سے ہے، لیکن دیگر مسائل کے حوالے سے بھی آپ جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو کوئی بھی مسئلہ اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جس کے لیے آپ احباب ہمیں آن ایئر یا آف ایئر کال کر سکتے ہو اور اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سامع کرم، اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0995321086۔ سامع مکرم، آپ احباب کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ عشر کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات اس حوالے سے کہ عشر کتنی پیداوار پر لازم ہوتا ہے، بہت اہم بات ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے شریعت نے کہ سونا اتنا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، چاندی اتنی مقدار میں ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور نقدی اتنی مقدار میں ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ مال تجارت کی مقدار بھی مقرر ہے کہ اتنی مقدار ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن زمین کی پیداوار کے حوالے سے یہ ایک اہم بات ہے کہ اس کی شریعت نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی کہ آپ جب فصل کی کٹائی کریں تو آپ کی فصل 10 من ہوگی تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یا آپ کی فصل 1 من ہوگی تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ کوئی بھی مقدار اس کی مقرر نہیں ہے۔ جتنی بھی فصل زمین اگائے گی
چاہے وہ 1 من ہے یا 100 من ہے، اس کا عشر نکالنا، اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے۔ یہ اس حوالے سے بہت ضروری بات ہے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب فصل کا مقدار میں ہوتی ہے تو میری زکوٰۃ اس کی نہیں نکالتے، اس کا عشر ادا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جو چارہ وغیرہ اگایا جاتا ہے، گھاس اگائی جاتی ہے جانوروں کو کھلانے کے لیے، اس کے اوپر بھی عشر نکالنا ضروری ہے۔ سامعین مکرم، اس حوالے سے تیسری بات کہ عشر اخراجات کو نکال کر ادا کرنا ہے یا پہلے ادا کرنا ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب وہ زمین کے اندر محنت کرتے ہیں، مختلف طریقے اس کے، جیسے کہ پہلے کے ٹریکٹر کے ذریعے سے ہل چلایا جاتا ہے، تو اب اس ٹریکٹر والے کو بھی وہ مزدوری دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو لوگ کھیت کے اندر کام کرتے ہیں ان کو بھی وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھیت کے اندر مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کھاد کی صورت میں، دیگر صورتوں کے اندر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، سپرے وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ تمام پر اخراجات فصل کے اخراجات کہلاتے ہیں۔ تو آیا کہ سوال یہ ہے کہ یہ اخراجات پہلے نکالے جائیں گے یا پہلے ساری مکمل پیداوار سے عشر نکالا جائے گا؟ تو بہت اہم یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ان تمام اخراجات کو نکالنے سے بھی پہلے، ٹریکٹر کا خرچہ نکالنے سے پہلے، مزدوریوں کا خرچہ نکالنے سے پہلے، کھاد کا خرچہ نکالنے سے پہلے، تمام پر پیداوار کا خرچہ جو آپ کی فصل پر ہوا ہے وہ خرچہ نکالنے سے پہلے مکمل پیداوار جو ہے اس پیداوار میں سے آپ نے سب سے پہلے عشر نکالنا ہے۔ جیسے سبز غربت نظر آئے گا، پہلے آپ عشر نکالیں گے، عشر اس میں سے ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے بقیہ اخراجات کو الگ کرنا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کیجیے، پہلے آپ عشر ادا کریں، بعد میں آپ بقیہ اخراجات کو، زمین کے جو اخراجات ہیں، جو اس کے اوپر آپ نے اخراجات کیے اس کو آپ مائنس کریں اس میں سے۔ تو عشر کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے پہلی بات عشر کسے کہتے ہیں، عشر کتنی پیداوار پر لازم ہوتا ہے، عشر اخراجات کو نکال کر ادا کرنا ہے یا پہلے ادا کرنا ہے۔ چوتھی بات کی طرف آنے سے پہلے آپ کے کمنٹس شامل کیے جاتے ہیں جو آپ احباب نے کمنٹس میں ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ عقیل عوام ہزاروی صاحب ہے، وہ سلام ذکر کرتے ہیں تمام سننے والوں کو۔ اسی طرح امتیاز احمد صاحب ہے، انہوں نے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، جزاک اللہ۔ اسی طرح الطاف حسین صاحب ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم محترم، آداب، خوش آمدید، صبح بخیر، جمعہ مبارک، پروگرام بہت شاندار، زبردست، لاجواب، بہت خوبصورت، آواز انداز لاجواب، جزاک اللہ جی۔ رضوان عمر صاحب ہے، انہوں نے بھی کمنٹس کے اندر اپنے کاروبار کے حوالے سے بات کی ہے، آپ احباب اس طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حانی صاحب ہے، انہوں نے سلام ذکر کی ہے تمام سننے والوں کو۔ اسی طرح حماد اللہ صاحب ہے، انہوں نے بھی سلام ذکر کیا ہے تمام سننے والے احباب کو۔
मोहम्मद सलाम सरवर साहब बावन नगर से उन्होंने भी सलाम जिक्र किया है। सामने मुकर्रम अभी लाइव कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से? जानते ही हैं आप मुझे? जी बता देना फिर भी नाम आप। वही सैफुल्लाह। जी सैफुल्लाह साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वो आप मेरे पास ही हैं, स्वामी से रोड से ही वही वाली। जी अच्छा, मीरपुर रोड से बात कर रहे हैं। जी आप ठीक है, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगे आप? साहब सुनने वालों को सलाम। जी वालेकुम सलाम। तो और आपने आपकी आप खैरियत थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आपकी दुआ से खैरियत है। तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह सुन रहा हूँ अभी। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे। सामने मुकर्रम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने जिक्र करूंगा कि उशर कितना अदा करना है। उशर की अदा करना की जो सूरतें हैं, जमीन की क्योंकि दो सूरतें हैं इसलिए उशर की भी फिर दो सूरतें बन जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात नाजिल किए हैं उसमें हमारे लिए आसानी है, मुश्किल नहीं है। इसलिए जो जमीन ऐसी थी कि जिस जमीन पर अखराजात ज्यादा थे उसका उशर कम रखा गया है, और जो जमीन ऐसी है कि जहां पैदावार तो ठीक मिकदार में है लेकिन उस पर अखराजात नहीं है, उसका उशर ज्यादा है। तो पहली बात कि जमीन की दो सूरतें हैं, यानी दो सूरतों में से मुराद एक वो जमीन है जो ट्यूबवेल के जरिए से सराब की जाती है, जहां खाद वगैरह दीगर चीजें इस्तेमाल की जाती है, और ट्यूबवेल का पानी अगर वहां न लगाया जाए तो वो जमीन फसल नहीं उगाती, या दीगर पानी वहां पर न लगाया जाए जो मेहनत मुशक्कत से पानी हासिल होता है तो वहां जमीन की पैदावार नहीं होती। ऐसी जमीन का जो उशर है वो कुल पैदावार का 20वां हिस्सा है। 20वें हिस्से से मुराद ये है कि अगर पैदावार 100 मन हो तो उस पैदावार का जो उशर होगा वो 5 मन होगा। सामने मुकर्रम दूसरी जमीन जो बारानी जमीन है, पहाड़ी इलाकों में जो होती है, जिसको पानी लगाकर सराब नहीं किया जाता या बहुत कम लगाया जाता है, और वो बारिश के जरिए से ही फसल वहां पर उग जाती है बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के। है ट्रैक्टर का खर्चा तो वहां भी है लेकिन उसके अलावा के अखराजात नहीं होते, और वो फसल वैसे ही बारानी यानी बारिश के जरिए से उगती है। तो ऐसी जमीन की जो पैदावार है उसका जो उशर है वो कुल पैदावार का 10वां हिस्सा है। यानी अगर आपकी जमीन में जो फसल है वो 100 मन है तो 100 मन में से 10 मन आपको उशर निकालना ये जरूरी होगा। सामने मुकर्रम इस हवाले से 5वीं बात आपके सामने रखता हूँ ये है कि उशर में सिर्फ पैदावार दे सकते हो या उसकी कीमत भी दे सकते हैं। सामने मुकर्रम उशर में जमीन की पैदावार भी आप दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, फल फ्रूट है वो भी दे सकते हैं, और अगर आप गंदम सारे खुद रख के उसकी कीमत देना चाहें तो वो कीमत भी आप दे सकते हैं। सामने मुकर्रम इस हवाले से 6वां मसला वो ये है कि उशर किसको दें, यानी आपने जो जमीन में से उशर निकालना है वो किसको देना है। तो जैसे उशर निकालना जरूरी है ऐसे ही मुस्तहिक को देना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप ऐसे बंदे को दे दें कि जो मुस्तहिक नहीं है तो आपका उशर अदा नहीं होगा। सामने मुकर्रम
جو مصارف زکوٰۃ ہے وہی مصارف عشر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ کے ذکر کیے ہیں، وہی مصارف عشر ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے ان کو عشر دینا بھی صحیح ہے۔ ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا سامعین مکرم، اس لیے ہمیں عشر دینے سے پہلے، ایسے ہی صدقہ خیرات دینے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ صدقات واجبہ اور فرض جو زکوٰۃ ہے، صحیح عشر ہے، صدقہ فطر ہے، دیگر جو ایسے صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، ان کو دینے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، مستحق کو دے رہے ہیں یا غیر مستحق کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ مستحق کو نہیں دیں گے تو آپ کا وہ عشر، آپ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف وہ غریب نہیں ہونا چاہیے بلکہ غریب ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان ہو یہ اس کے لیے بھی شرط ہے بنیادی طور پر، اور مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو یہ چیزیں دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ سامعین مکرم، اسی طرح ہمارے ہاں ایک یہ بھی ترتیب پائی جاتی ہے کہ لوگ عشر جو دیتے ہیں وہ اجرت کے طور پر بھی دیتے ہیں، تو اجرت کے طور پر عشر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں میں مساجد کے ائمہ جو ہوتے ہیں ان کو عشر دیا جاتا ہے، تو عشر ان کو دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، عشر آپ الگ مستحق آدمی کو دیں، اگر وہ آپ کے ائمہ کرام مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو آپ ان کو عشر دیں، لیکن وہ تنخواہ کے جو ان سے آپ کام لے رہے اس کے عوض میں نہ دیں، بلکہ ایک الگ سے ان کے ساتھ تعاون کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ سیلری ان کو الگ سے دیں، عشر ان کو الگ سے دیں۔ اب سیلری کی جگہ آپ عشر دیں گے تو یہ دینا صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی اجرت کے عوض، یعنی اجرت جو بنتی ہے وہ آپ عشر، زکوٰۃ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں سال کے بعد، لیکن وہ اپنے ملازمین کو دیتے ہیں اور ان سے کام لے کے اس کام کے بدلے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ بدلے میں دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کو الگ سے سیلری دیں، اور الگ سے اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تعاون کی صورت میں تو یہ دینا ٹھیک ہے۔ عشر کے حوالے سے 6 اہم احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کتنی پیداوار پر لازم ہوتا ہے؟ عشر اخراجات کو نکال کر ادا کرنا ہے یا پہلے؟ عشر کتنا ادا کرنا ہے؟ عشر میں صرف پیداوار دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ اور نمبر 6، عشر کس کو دیں؟ تو ان 6 باتوں پر آپ احباب کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ سامعین مکرم، آپ تمام احباب کا مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا پروگرام سماعت کیا اور اپنی رائے سے ہمیں نوازا۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا سننا، میرا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ احباب کے سامنے پروگرام گناہ سیرت کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ والسلام، ابن تعظیم مداسی۔